सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास और राना ताहिर साहब। और आज हम बात करेंगे 2-3 अहम इश्यूज़ हैं। एक तो काबीना ने आज फ़ैसला किया लबैक पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। इसके अलावा काबीना की अंदरूनी कहानी, आपको कुछ प्रोटोकॉल के इशू पर, सिक्योरिटी के इशू पर बहुत सारे जो वज़रा थे वो ख़ासे बरहम हुए और उन्होंने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर उसके बाद ये हदायत की एक कैबिनेट सेक्रेटरी को कि वो मालूम करें कि कौन कौन से एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं या जजेज़ हैं साबका और दूसरे जो आला ओहदेदारान रहे हैं, उनके पास क्या अमरात हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, उनकी सारी तफसीलात उन्हें फ़राहम की जाएँ। और इसके अलावा आज जो स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की पार्लियामेंट में, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास हुआ और रियाज़ फतियाना साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की और भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से बात हुई। तो फतियाना साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी आगे चल कर जाके, उस वक्त हम उनसे उन मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो लबैक का मामला है उस पर बात करना चाहता हूँ। तहरीक लबैक पर जो पाबंदी लगाने की वजह बताई गई है काबीना में, वो ये है कि उन्होंने हुल्लड़बाजी की, उन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इल्ज़ाम ये है जलसे निकाले, जलूस निकाले, ट्रैफिक को दरहम बरहम किया, सरकारी एहलकारों पर हमला किया। तो इसलिए वो जो हैं वो उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़राए हमें ये बताते हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो इस मामले को लटकाना चाहते थे, तूल देना चाहते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख़ुद अपनी ख्वाहिश पर, उनकी अपनी जो वो इसको निपटाना चाहते थे जल्द, और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार भी किया था इससे पहले अपने करीबी साथियों के साथ रिपोर्टेडली कि वो लबैक पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। अब जिन इल्ज़ामात पर पाबंदी लगाई गई है, यानी पाबंदी तो पहले लग गई थी, उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया और ये हदायत की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि अब इलेक्शन कमीशन से भी उनका जो सिंबल है उसको हटाया जाए। तो अब लबैक के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो अदालती जंग करे, कानूनी इसमें चाराजोई करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहाँ पर जाके अपना मुकदमा लड़े और फिर हुकूमत को भी ये वहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि वाकई जो तहरीक लबैक है उनका जो मामला है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया था इसलिए कि कल साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी थी वो उसका मामला जो था उनका, वो नज़रबंदी ख़त्म हो गई थी, तो उस पर 90 दिनों की तौसी की पंजाब हुकूमत ने, तो जिससे लग रहा था कि शायद जो इस वक्त जो मामला है हुकूमत बिल्कुल किसी हमदर्दी के मूड में नहीं है, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। हालांकि ख़ुद उन्होंने वादा किया था कौम के सामने, और फिर उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स डे पर एक बिल भी पेश किया गया था, वो भी बिल गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पर आता हूँ, अगर तो जलसा करना, जुलूस निकालना और इंतज़ामिया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उस वक्त कोई किसी तरह गुत्थम गुत्था होना या उनके साथ लड़ना, अगर ये जुर्म है और इसकी बुनियाद पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, इवन इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ की भी, जो इन सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, डेलिब्रेटली मुलव्वस रहे हैं। अगर ये पैमाना लबैक पर पाबंदी के लिए है, तो फिर ये सियासी जमातें जो हैं ये किस तरह से ये काम कर रही हैं, ये फ़ैसला आप ख़ुद कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब कराची तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पर हंगामा हुआ, आपको पार्टियों के झंडे भी नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा कराची बदअमनी केस के हवाले से भी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जत्थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के आर्म्ड जत्थे हैं और उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब जो जमात आम जत्था रखती है, पहले ज़रा कराची की आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करना चाहता हूँ, ज़रा वो फुटेज देख लें। ये मैंने आपको कराची दिखाया, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे भी देख रहे थे। इसमें
تمام جماعتیں شامل تھیں، MQM شامل تھی، پیپلز پارٹی شامل تھی، ANP شامل تھی، اور 50 سے زائد لوگ اس دن کراچی میں کہوں گا شہید ہوئے تھے۔ یہ ساری جماعتیں اس میں ملوث تھیں، سب کام کر رہی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں PTI کا وائلنس فیصل آباد میں، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کے گھر کے نزدیک، اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ جو ورکرز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ کس طرح لڑائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، یہ آپ ورکرز آپ نے دیکھے، لٹھ بردار ورکرز دیکھے، سٹون پیلٹنگ کرتے ہوئے دیکھے، آگ آپ نے دیکھی، اور یہ جھنڈے بھی تھے لوگوں کے پاس۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کے یہ نوجوان ہیں۔ پھر PTV ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ ہوتا ہے، آئیے ذرا اس کی فوٹیج بھی دیکھ لیں۔ یہ آپ نے PTV ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ بھی دیکھ لیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لبیک کے جو کارکن تھے وائلنس میں، وہ کہیں کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں گھسے ہوں اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ یہ آپ کے سامنے۔ اب جب یہ لوگ آتے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جب یہ آتے ہیں مختلف اداروں میں، جب انہیں بلایا جاتا ہے، مثلاً نیب میں بلایا گیا نون لیگ کو، نیب میں بلایا گیا پیپلز پارٹی کو، تو وہاں پر آ کے جو یہ ورکرز کرتے ہیں، جس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو پولیٹیکل پارٹی کا نام دیں گے یا انہیں بھی آپ جتھے کہیں گے؟ ذرا یہ مناظر بھی دیکھ لیجئے۔ یہ آپ نے مناظر دیکھے۔ اب میں آپ کو صرف ایک آخری ایک ساؤنڈ بائٹ ہے، ایک گفتگو جو ہمارے موجودہ صدر ہیں جناب عارف علوی صاحب، وہ میں سنواؤں گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بند ہوگا کراچی اور پہیہ نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چلے گی۔ ذرا سن لیجئے۔ میں یہ جو ساری فوٹیجز دکھائی ہیں یا یہ جو ساری ویڈیوز دکھائی ہیں، اس کا مقصد کسی کو انٹائز کرنا نہیں، اس کا مقصد کسی کو دکھ دینا یا تکلیف دینا نہیں، لیکن حکمرانوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ فیصلہ آپ جو بھی کریں اکراس دا بورڈ میرٹ پر کریں۔ اور پرائم منسٹر صاحب، آپ تو بڑے قابل احترام ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، اس لیے کہ آپ میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اس طرح کا فیصلہ کریں گے جس میں آپ ایک گروپ کو سنگل آؤٹ کریں گے اور ان پر اس طرح کا الزام لگا کے، جبکہ آپ خود پوری قوم کے سامنے یہ وعدہ کر چکے کہ ہم اس کو بل کو لے کے آئیں گے، گورنر ہاؤس میں اس ایگریمنٹ کا اناؤنس اس کو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود صابر شاکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ARY پر یہ کہا کہ ہم یہ اس کو قومی اسمبلی میں لے آئیں گے اور جو عوام کی امنگیں ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگا کے آپ اس آواز کو ہمیشہ سے خاموش ہمیشہ کے لیے کر سکیں گے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں بہت ایسے لوگ آئے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، جب وہ حکمران تھے تو اس طاقت پر بڑا غرور تھا۔ کچھ نے کہا یہ کرسی بہت مضبوط ہے، کچھ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، لیکن یہ زمانے نے دیکھا، وقت نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو اپنی بڑی ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میرے مولا کا نام ہے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اسی طرح یہاں پر موجود ہے، اور ان کی جو حرمت کی حفاظت ہے اس کا ذمہ تو میرے اللہ کا ہے۔ آپ بھی عاشق رسول ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ بھی بالکل مدینہ منورہ میں جب گئے تو اپنے جوتوں کے بغیر جرابوں کے ساتھ گئے، تو بہرحال اب ایک قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لوگوں کے سامنے، اس کے مطابق وہ خود فیصلہ کر لیں گے، اور جو اب فیصلہ ہوگا شاید عدالتوں میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں جناب اپنی اگلی سٹوری کی طرف، اور میں شکر گزار ہوں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ریاض فتحانہ صاحب نے۔ فتحانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی، آپ اس کے چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے، اور اس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے بات ہوئی۔ کل بھی ہم نے ایک گفتگو چلائی تھی جو یعنی لوگوں کو دکھائی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے آن اپوائنٹمنٹ آف ججز جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں گفتگو کی۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ گفتگو سن لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے آج کی جو میٹنگ ہے اس کی اور آپ کا اس ایشو پر کیا ٹیک ہے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی سنوائیے ذرا۔ جی ریاض فتحانہ صاحب، یہ آپ نے سنی بھٹر صاحب کی بھی گفتگو، اور میں آج دیکھ رہا تھا آپ کا بھی جو وہاں پر جو خطاب تھا وہ کچھ اسی قسم کا تھا، آن اپوائنٹمنٹ آف ججز آپ بھی سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے تھے۔
سمی بھائی دیکھیں، پاکستان کی ریاست کے 3 ستون ہیں. اس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے، لیجسلیٹو ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. تینوں میں جب تک ریفارم نہیں کریں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وقت آ گیا ہے اس بعد کہ ہم فیصلے کریں اور عوام کو ریلیف دیں. یقین جانیے اس میں اگر ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک نوجوان کیس سٹارٹ کرتا ہے، اس کا پوتا جا کے اس کا رزلٹ دیکھتا ہے. عدالتوں کے تاخیری فیصلوں کی بنا پہ جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں. کئی بے گناہ ڈھکے پڑے ہیں، ان کو 10-15 سال کے بعد جب بعض کا تو بری ہو جاتے ہیں ان کو کمپنسیشن نہیں دی جاتی. اور ان کی جب جیل میں ایک بے گناہ آدمی جاتا ہے تو اس کی فیملی معاشی طور پر تباہ ہو جاتی ہے، نفسیاتی ان پر تشدد ہوتا ہے اور سوسائٹی میں ان کا مقام کھو جاتا ہے. یہ ایک انسانی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی ہے. اس پہ ابن خلدون نے بھی بہت کچھ کہا ہے، ایرسٹوٹل نے اس سے بہت پہلے تھیوری دی تھی. میں یہ گزارش کروں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم مناسب فیصلے کریں. اس کے لیے انصاف فراہم کرنے کا سب سے مقتدر ادارہ عدلیہ ہے. عدلیہ میں اب مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پہ تقرریاں ہونی چاہیے. اس کا پورا پروسیجر، اس کا پورا کوالیفیکیشن سبھی کو ریوزٹ کرنا ہوگا. اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو پروسیجر یا اس وقت جو کوالیفیکیشن ہے 10 سال تک پریکٹس ہونی چاہیے ہائی کورٹ میں. اتنا ہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کئی ایسے بھی جج بنے جنہوں نے کبھی پراپر پریکٹس بھی نہیں کی تھی، وہ جج بھی بن گئے، ایک چیف جسٹس بھی حتیٰ کہ بن گئے. ان کو نہ فیصلہ لکھنا آتا تھا اور ان کے بارے میں بہت ساری شکایات موقع پر عوام کو معلوم ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اوپن میرٹ پہ چناؤ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں کھل کر باتیں ہوئی ہیں جوڈیشل ریفارمز پہ. اس کے تحت سپوز ایک ہائی کورٹ میں 10 سیٹس خالی ہیں تو اپلیکیشنز کال کی جائیں تھرو میڈیا اور لوگ آن لائن اپلائی کریں. ہزاروں لوگ اپلائی کریں گے. پاکستان میں جوہر قابل کی کمی نہیں ہے جن کو پتہ ہے کہ لا کیا ہے. اور اس کے بعد ان کا کمپیوٹر کے ذریعے ایگزام ہو، آن میرٹ اس کا ٹیسٹ ہو، دیکھا جائے کہ وہ جانتے بھی ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اور تیسرے مرحلے میں ان کا نفسیاتی اور ان کا ایموشنل ٹیسٹ بھی ہو تاکہ وہ اتنی اہم سیٹ پر جس سے پھانسی پہ چڑھانا ہے، کسی کو اتارنا ہے، آئینی معاملات کی تشریح کرنی ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی پرکھا جائے اور ان کا ایموشنل لیول میں برابر مناسب ہو. اس کے بعد جب رزلٹ آ جائے تو سپوز 10 سیٹس ہیں تو ایک سیٹ کے بدلے میں 5 کو شارٹ لسٹ کریں، جس میں ان کے 50 لوگوں کو بلایا جائے جس کا انٹرویو صرف چیف جسٹس نہ کریں بلکہ 5 سینئر ترین جج جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس کو چیئر کریں اور ساتھ ان کے دائیں بائیں 4 سینئر جج اسی ہائی کورٹ کے بیٹھے ہوں. وہ ہر کینڈیڈیٹ کا مکمل تفصیل کے ساتھ تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شخصیت، اس کا نفسیاتی معاملہ، اس کا لا نوئنگ ہونا، اس کا رائٹنگ پاور، تو اس کی خاص اس کا ذاتی کریکٹر، اس کا کنڈکٹ، اس کی دیانتداری، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ایک لسٹ شارٹ لسٹ میں سے انٹرویو کرنے کے بعد اپنی ریکمنڈیشن سپریم کورٹ کو بھجوائیں. وہاں سے پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے. پارلیمنٹری کمیٹی بھی بالکل مفلوج ہے. اگر سپیریئر جوڈیشری اس کو ایک کیس بھیجتی ہے اور وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے جوڈیشری کے پاس. اور جوڈیشری اگر سیکنڈ ٹائم بھی اس کو پاس کر دے تو پارلیمنٹری کمیٹی کا رول ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیں دوسرے ملکوں میں بھی ایسی روایت اور چیزیں موجود ہیں. اور جب اگر ججوں کی ریکمنڈیشن ہو جائے اس کو خفیہ نہ رکھا جائے، اس کو مشتہر کیا جائے تاکہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں قریب سے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تقریر درست نہیں ہوگی تو وہ اس پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکیں. وہ دیکھیں نا سارا کچھ پھر بھی ججز کے پاس ہی ہے. اب انٹرویو بھی انہوں نے کرنے ہیں، ٹیسٹ بھی ان کی نگرانی میں ہوگا، کمپلینٹ بھی انہیں کے پاس آئیں گی. ہم ان کے اختیار لے کر کسی اور ادارے کو نہیں دینا چاہتے، لیکن اس سے کم از کم یہ ہوگا ان فیوچر اگلے سالوں میں ہمارے پاس انتہائی قابل احترام اور اہل لوگ جن کو ہر لحاظ سے متوازن ہوں گے اور دیانتدار ہوں گے، ان کا چناؤ ہو سکے گا. جب عدلیہ میں جج مضبوط اور بہتر ہوں گے تو پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 75 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا، اس میں فتیانہ صاحب میں ایک آپ سے میرا سوال ہے کہ
اپوائنٹمنٹ آف ججز کا جو اختیار ہے، ابھی بڑا آپ نے گفتگو میں کہا کہ بالکل وہ اس میں جو کرنے والے انٹرویو کرنے والے ہوں گے وہ ججز ہوں گے، فیصلہ بھی کرنے والے، یعنی گویا کہ وہاں پر جو ملازمت کا اختیار ہے وہ ججز کو ہی رہے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں مثلا امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ڈیموکریسی ہے وہاں پر تو جو سپریم کورٹ آف امریکہ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا تو اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کریں. وہاں پہ تو ججز جو چھوٹے لیول کے ججز ہیں، کمیونٹی ججز جو ہیں وہ لوگ چنتے ہیں ان کو، اور پھر جو باقی جو ججز ہیں اس کو پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، اور سینٹ کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو ان کو ویٹ کرتی ہے، اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. تو یہ جو بات ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار ججز کے پاس ہی رہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی خوف ہے اور اس کی وجہ سے یہ بات نہیں ہو پا رہی. باقی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس باقی دنیا میں جہاں پہ جس طرح سے ہوتی ہیں، یہاں پر بھی اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کے پاس ہو، ججز کی انپٹ ہو اس میں اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ دیکھیں سمیع بھائی، اس کے ساتھ میں فردر جوڈیشل ریفارمز کرنی ہوں گی. ایک چھوٹا کیس جو سول کورٹ میں دائر ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ تک جاتے ہوئے 25-30 سال لگ جاتے ہیں. عدالتوں میں ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سول نیچر کے کیسز میں بھی یہی کیفیت ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سارے کیسز ہائی کورٹ سطح تک ہی ڈسپوز آف ہونے چاہیے. سپریم کورٹ میں 17 جج ہیں، 22 کروڑ عوام ہے. پاسبل نہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس اپیل ہوتی ہے، اس کے بعد کا ریویو پٹیشن بھی دائر ہو جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ صرف کانسٹیٹیوشنل معاملات اور جو ہائی پروفائل کیسز اس میں کچھ شارٹ لسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس نیچر کے کیسز ریاست کے متعلق ہوں یا آئین میں تشریح کے معاملات ہوں، وہ سپریم کورٹ میں جائیں. باقی سارے کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سطح پہ ختم ہو جانے چاہیے، تاکہ اور پھر یہ ہے کہ پنچایت سسٹم بڑا اچھا ہوتا تھا. کئی کیسز جو ہے چھوٹی نیچر کے پنچایتوں میں جس میں نہ فیس دینی پڑتی ہے اور جلدی بھی کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ بنائی جا سکتی ہیں. ایوننگ کورٹس لگائی جا سکتی ہیں. یہاں پہ غریب آدمی تو انصاف لینے کے لیے اچھا وکیل بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ اچھا وکیل جو ہے وہ کمزور کیس کو بھی جیت لیتا ہے، اور جو کمزور یا بیکار وکیل ہوتا ہے وہ اچھے کیس کو بھی ہار جاتا ہے. تو وکیل تو چننے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ اس 1/3 پاپولیشن ملک کی تیسرا حصہ انتہائی غریب ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزر کر رہے ہیں. کبھی سوچیں کہ ان کو اگر وکیل کرنا پڑے اچھی قسم کا تو ان کے پاس تو فیس ہی نہیں ہے. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اس غریب عوام کے پیش نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان میں ماضی کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پہ کھلے ماتھوں جوڈیشل ریفارمز ہوں. ہم اس میں بالکل تیار ہیں. ہم عدلیہ سے بھی ملنے کو تیار ہیں. ہم وقت لے کر پوری اسٹینڈنگ کمیٹی ملنے کو تیار ہے، سپریم کورٹ سے بھی اور باقی ججز سے بھی. ہم ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں. اور پارلیمنٹ جس کا کام ہے قانون سازی اور آئینی ترامیم، تو ہم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن رستے میں ہمارے کو رکاوٹ نہ آئے. تو ہم عدلیہ کو بھی آن بورڈ لیں گے اور پاکستان کے عوام سے بھی میں اپیل کروں گا. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک میں لوگوں کو سستا اور فوری انصاف دینے کے لیے ضروری قانون سازی اور آئینی ترامیم میں بالکل ٹھیک آگے بڑھیں. بالکل. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واپس آتے ہیں تو پھر رانا طاہر صاحب اور علینا صاحبہ بھی سوال کریں گی ریاض فتیانہ صاحب سے. اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اور کچھ ایک آدھ پولیٹیکل ایشو بھی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات ہو رہی ہے. اپوائنٹمنٹ آف ججز ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ایشو ہے یہ خود وکلاء کی طرف سے اٹھایا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے اس کا برملا اظہار کیا. میں حامد خان صاحب کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی جو گفتگو کہی کہ اس میں بھی اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات ہے. اور اب ریاض فتیانہ صاحب نے بھی آج وہی بات کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں وہ امینڈمنٹ کی جائیں تاکہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو، شفاف طریقے سے ججز آئیں جو میرٹ پر پورا اترتے ہوں اور جوڈیشری کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. رانا صاحب، آپ نے فتیانہ صاحب کی ساری گفتگو سنی اپوائنٹمنٹ آف ججز. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملازمت دینے کا اختیار ہے وہ جوڈیشری اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے.
سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے، میں اپنا نا آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جوڈیشری ایسا کرنا چاہتی ہے۔ پتیانہ صاحب بڑے محترم رکن پارلیمنٹ ہیں، لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے یہ جوڈیشری نے طے نہیں کیا، یہ پارلیمنٹ نے ہی طے کیا ہوا ہے۔ اور میں پتیانہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر جگہ پر ہر ادارے میں اصلاحات ہوں، خاص طور پر جو ہمارے یہ انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے اس حوالے سے اصلاحات کی بہت ضرورت ہے۔ سمیع صاحب دیکھیں عدلیہ میں ججوں کے تقرر میں نہ تو بار کی مداخلت ہونی چاہیے، نہ کوئی سیاسی مداخلت ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایگزیکٹو کے پاس پہلے عدلیہ کے ججوں کے تقرر کا اختیار تھا، اس کا نتیجہ پوری قوم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جس طریقے کی بھرتیاں عدلیہ میں کیں اور بے نظیر بھٹو نے جس طریقے کی عدلیہ میں بھرتیاں کیں وہ ساری قوم نے دیکھی۔ یہ بالکل ایک شفاف نظام ہونا چاہیے، شفاف۔ اچھا یہاں پہ رک جائیے ایک سیکنڈ ذرا، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نے ان کو عدلیہ نے بڑا ان کے ساتھ سپورٹ کی سب کچھ، لیکن جب ججز کے پاس سارا اختیار اپنے پاس آ گیا تو دو ریفرنس گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک افتخار چودھری صاحب کا اور ایک دوسرا جو ابھی ریسنٹلی گیا تھا۔ ان دونوں ریفرنسز میں سپریم جوڈیشل کونسل کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے وہ مختلف پٹیشنز پر مختلف ایشوز پر وہ جو آرڈر جاری کیے اس سے وہ جو معاملہ تھا وہیں کا وہیں وہ ختم ہو گیا سارے کا سارا۔ تو پھر مجھے بتائیے اس میں فرق کیا دونوں میں؟ نہیں سمیع صاحب یہی تو پتیانہ صاحب نے بھی جو بات کی ہے اور جو ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ شفافیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو دو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایگزیکٹو کے پاس اختیار تھا تو ایگزیکٹو نے استعمال کر لیا، تو جب ججز کے پاس اختیار تھا تو رمدے صاحب نے پورے افتخار چودھری صاحب کے لیے استعمال نہیں کیا اس کو؟ سمیع صاحب وہی میں عرض کر رہا ہوں، وہ بات سن لینا کہ جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل کا تعلق ہے سمیع صاحب یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار ہے کہ وہ ججز کے خلاف شکایات سنیں، اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں ڈلنی چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو حتمی نتیجے تک لے کر جائے، اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں کوئی کہ کیا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کون ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس اس کے سربراہ ہیں، سینئر موسٹ جو ججز اس میں موجود ہیں۔ رانا صاحب نہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں دیکھیں نہیں آپ کی بات کوئی سمیع صاحب میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیں آپ جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی جو آرڈر دیے وہ قانون اور آئین کے تحت دیے نا، جو ان کے پاس جو بھی قانون تھا اس کے تحت انہوں نے آرڈر کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور فتیانہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ آج کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے، وہاں پر اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے، کوئی کنسنسس نظر آتا ہے آپ کو؟ دوسری جماعتیں بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میرے خیال اس پوائنٹ پہ ساری جماعتیں اور سبھی معزز ارکان متفق تھے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور لوگوں کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، جس طرح وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں انصاف کے لیے اور ان کو انصاف نہیں ملتا، دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے لیے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ، جوڈیشری اور میڈیا اور تمام جو اہل رائے ہے لوگ ہیں ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ کوئی قانون آسمانی صحیفہ نہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ پہلے بھی یہ کچھ اختیارات 18ویں ترمیم کے ذریعے شفٹ ہوئے ہیں، میرا خیال وقت آ گیا ہے اس کے لیے دوبارہ ایک نئی ترمیم لائی جائے آئین کے اندر اور ریوزٹ کرتے ہوئے جوڈیشل ریفارمز کی جائیں۔ اس کے لیے ججوں کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی، ان کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کس لیول کا جج کیا فیصلہ کرے گا، اس کے لیے ہمیں ایوننگ کورٹس بھی لگانی ہوں گی، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں فیس سٹرکچر بھی طے کرنا ہوگا، اس کے ساتھ پنچایت سسٹم کو بحال کرنا ہوگا تاکہ چھوٹے چھوٹے کیسز عدالتوں تک آئیں نہ، ان سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس سے پینڈنسی جو ہے، جو التوا ہے کیسز کا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے محسوس کیا بہت سارے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر فیصلہ کرنا ضروری ہوگا، جیسے یہ ایروپا کے تحت، اور بہت سارے معاملہ، لمبی لسٹ بن جائے گی، میں اس پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے مختلف قوانین میں، اس پہ بھی عدالتیں لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کو بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان سے باہر نہیں ہیں، اور ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، ہم بہت دل سے ان کا احترام کرتے ہیں،
یقیناً جوڈیشل ریفارمز میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو فوری، سستا اور ٹرانسپیرنٹ انصاف دینے میں بھرپور کام کر سکیں گے. اور آئین کا آرٹیکل 10A بھی یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ ملنا چاہیے، انصاف اور فوری انصاف ملنا چاہیے. علینا آپ کا کیا خیال ہے؟ نون لیگ اس معاملے پہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کرے گی، بیٹھے گی؟ بیسکلی ابھی جو اپوزیشن خاص طور پہ ہم نے نون لیگ کی بات کی، ریاض فتح صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، خاص چیف جسٹس کی میں بات کر رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے چیف جسٹس ہوں، اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں یا جو یہ تعیناتیاں ججز کی ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آنے والے اس ٹائم پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جو PTI کے بھی پینڈنگ ہیں وہ ٹیک اپ کیے جائیں. تو وہ میرا نہیں خیال، میں یہ سمجھتی ہوں، ریاست فتح صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میرا نہیں خیال وہ تعاون کریں گے اس وقت PTI کے ساتھ. میرا نہیں خیال یہ ہے ایسا کوئی معاملہ؟ اور نیب کورٹس کے حوالے سے بھی سر تھوڑا بتائیے گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ 120 کے قریب نیب کورٹس بننی تھیں، وہ کہاں تک پہنچی ہیں چیزیں؟ جی میرے خیال کافی ساری کورٹس بن گئی ہیں، مزید بنائی جائیں گی. اور اس سلسلے میں نیب کا ایشو وہ بھی اس پہ بھی کافی کنٹروورسی رہی ہے. یقیناً نیب کے قانون کو بھی اور بہتر کرنا ہوگا، اس کو امپروو کرنا ہوگا. اور ایک دفعہ ایک سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ پوسٹ لیجسلیٹو سکروٹنی. دنیا کے مہذب ملکوں میں پری PLS بھی ہوتا ہے اور پوسٹ PLS بھی ہوتا ہے. پوسٹ لیجسلیٹو سکروٹنی سے مراد ہے کہ ہر قانون کو ری وزٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا چیزیں ڈیلیٹ کرنے والی ہیں جو ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، کیا چیزیں ایڈ کرنے والی ہیں، اس میں وہ سیکشن ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. اس سے میں سمجھتا ہوں نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 750 کے قریب ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں، ان میں اضافہ کرتے جائیں گے اتنا ہی عام آدمی پریشان ہوگا، کنفیوز ہوگا، انویسٹیگیشن آفیسر بھی، پراسیکیوٹر بھی. ان اصلاحات میں توقع کرتا ہوں جج ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، اس پاکستان کے باشندے ہیں، محب وطن ہیں، انہیں بھی احساس ہے، وہ بھی ظاہر ہے عام انسانوں میں سے نکل کر آئے ہیں. تو انسانیت، انصاف اور خودداری، تین وہ جو ہمارے مین ایشوز ہیں جس پہ پرائم منسٹر نے بھی بات کہی ہے. یقیناً انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ مہذب معاشرہ نہیں کہلاتا. اچھا میں آپ کو نا آپ کی کتنا ساتھ دے گا، یہ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سنوا دیں جی، وہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. فتح صاحب یہ میں نے گفتگو آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ بہت اسپیکولیشن ہو رہی ہے چینلز پر بھی، ہمارے دوست بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اب نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب نون لیگ فوج سے معافیا مانگ رہی ہے، اب نون لیگ جو ہے وہ بالکل رائے راست پہ آ گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی یہ گفتگو، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں کو نواز شریف کی بات سننا ہوگی، ان کے اشاروں پر چلنا ہوگا. اور یہ سارے لوگ، اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو اداروں کو نواز شریف کی بات پر چلانے کی بات کر رہی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی اس معاملے پہ آ کے، اور بالکل آپ کو نون لیگ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بریک لینی ہے، میں یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے تھاٹس جو ہیں وہ ذرا یو گیدر یور تھاٹس، کیونکہ جو یہ گفتگو ہے اس سے بالکل یہ واضح ہو گیا کہ کسی طرح کا کوئی نواز شریف اور مریم نواز کا جو گروپ ہے نون لیگ میں، ان کی کوئی اپروچمنٹ نہیں ہے، ان کا کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی جو کہانی بتائی جا رہی ہے ٹی وی پر آ کے وہ سب جھوٹ ہے، اور وہ اپنی جگہ پر وہیں کے وہیں ویسے ہی کھڑے ہیں. اس پر گفتگو کرتے ہیں مزید، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی ایک گفتگو سنوائی تھی، میں وہ دوبارہ چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سنوا دیں تاکہ پھر ذرا اس پر گفتگو کی جائے. جی کیا کہہ رہی تھی مریم نواز صاحبہ؟ جی فتح صاحب وہ تو کہہ رہی ہیں ادارے بھی وہی زبان بولیں گے جو نواز شریف بول رہے ہیں، لوگ بھی وہی بولیں گے، پورا پاکستان وہی بولے گا. دیکھیں جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا تو اس وقت ان کا بیانیہ کدھر تھا؟ اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI ساری پارٹی ایک جو میرا خیال ہے پلیٹ فارم پہ تھیں. تو باتیں کرنے کو آپ کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن دیکھیں عمل کیا ہے. نمبر 2 وقت آ گیا ہے کہ ہم ریاستی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے. پاکستان کی مسلح فوج کی قربانیوں کو پیش نظر رکھیں کہ کون شہید ہوتا ہے آسانی سے، اگر پیسے کی خاطر تو کوئی شہید نہیں ہوتا جاتا، کوئی نیشنل کمٹمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے میرا خیال اور جو یہ جو ایک پراکسی وار ہے اور فوج کے خلاف ایک
ملک کے اداروں کے خلاف بات کرنا یہ ایک فیشن بن گیا، لیکن فیشن اس کے پیچھے کچھ مضموم مقاصد ہیں ہمارے دشمن قوتوں کے. اس لیے اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. وہ ایک مقتدر ادارہ ہے اور انڈیپینڈنٹ اپنا کام کر رہا ہے. اس کے لیے آلریڈی بہت سارے محاذ ہیں جس کے اوپر ان کو کام کرنا ہے. ہمارے ایسٹ ویسٹ بارڈر پہ جو حالات ہیں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کرنا ہے، لیکن جو مریم صاحبہ، رانا طاہر صاحب آپ، میں چاہتا ہوں ذرا بولیں اس پہ. آپ ماشاءاللہ بڑا عبور ہے آپ کو ان پر، مسلم لیگ نون پر اور شریف خاندان صاحب، پر. محترمہ مریم نواز صاحبہ جو فرما رہی ہیں نا، یہ ان کی خام خیالی ہے. ان کو تو اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کے چچا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کا بیانیہ اپنانے کو تیار نہیں ہے. نہیں، آج تو خبریں آ رہی ہیں مزاحمت کر رہے ہیں. وہ ایسے چلا رہے ہیں، کشمیر میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا. پہلے تو وہ پروگرام کشمیر دیا. میں داخل ہوں گے، اسی کو مزاحمت کہتے ہیں. وہ آئیں گے، مجھے آپ کو لگتا ہے. بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا بات مزاحمت کرنے والے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ مزاحمت نہیں کر سکتے. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جو بات کر رہی ہیں نا، یہی بات کرتے کرتے انہوں نے باپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلوایا. اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے، اسی طرح کے کام کرتے ہوئے وہاں سے. اس میں بہت زیادہ دخل ہے ان کے کارناموں کا. نہیں رانا صاحب، اس میں آپ تھوڑی سی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ نواز شریف صاحب ڈیلی بیسس پہ مریم صاحبہ کو فون کرتے ہیں، اور یہ جب جو کچھ بھی وہ کہہ رہی ہیں آزاد کشمیر الیکشنز میں، وہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے کیا جا رہا ہے. اور یہ اس نے شہباز شریف صاحب کو کارنر کر دیا. وہ اتنے کارنر ہوئے بیچارے کہ کل انہیں پاور پر ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی بڑی لمبی، کیونکہ سارا دن مریم چل رہی تھی اور وہ غائب تھے خبروں سے. تو انہوں نے وہ پریس کانفرنس کا سہارا لیا اور آج خبر یہ چلوائی ہے انہوں نے لیک کر کے کہ اب میں نے مزاحمت کا فیصلہ کر لیا. تو یہ تو سچویشن جو بھی مریم کہہ رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اشیر بات سے کہہ رہی ہیں. سمیع صاحب ایک بات میں عرض کروں، نواز شریف صاحب جو ہیں کھانا اچھا کھاتے ہیں، وہ آم بڑے اچھے چوستے ہیں، وہ باقی سارے کام کرتے ہیں. وہ انتہائی سنجیدہ میٹنگز میں بھی کوئی بات سیریس سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے بطور پرائم منسٹر. تو یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر مریم چلتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مریم کی ہدایت پر نواز شریف صاحب چلتے ہیں. چلیں مریم صاحبہ کہتی ہیں نواز پکڑیں ادھر سے پکڑ لیں. آپس میں باہمی رضامندی سے بھائیوں بات کے ہو رہی ہے. درمیان جو اختلافات ہیں یہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پیدا کروائے ہیں. بھائی نہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہونا چاہتے. ابھی تک شہباز شریف صاحب اسی لیے لے کے، اگرچہ وہ بیانیے کے خلاف ہیں لیکن کھل کر سامنے نہیں آ رہے. کبھی وہ دانہ ڈالتے ہیں حکومت کو کہ آئیں مساق معیشت کر لیں، کبھی کہتے ہیں میں کسی کے بھی پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، لیکن ان بیچاروں کی دال نہیں گل رہی. نہ گھر والے ان کو پوچھ رہے ہیں، نہ باہر والے ان کو پوچھ رہے ہیں. وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ ٹھیک ہو گیا. جی اپنا علینا، آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز شریف صاحب جو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، وہ کچھ لگتا ہے آپ کو کہ وہ بات ہے کیا؟ بیسکلی جو آپ نے مریم کا سارٹ چلایا نا، جو وہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کر چلیں گے، تو وہ بات کرتی ہیں آئین و قانون کی. اس ملک کا ایک آئین ہے جس میں بڑا کیٹاگوریکلی لکھا گیا ہے کہ کون سا ادارہ کس طریقے سے چلے گا اور کس کے ماتحت ہوگا. اور میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے. یہ جو بھی بات کی جا رہی تھی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، وہ یہی بات کی جا رہی تھی نا کہ ایک ڈیکورم ہونا چاہیے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، چیزیں شفاف ہونی چاہیے کیونکہ اس ملک میں لوگوں کو آپ نے انصاف دینا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے مریم نواز صاحبہ کی بات میں تو مجھے بڑی لاجک نظر آتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اور رانا صاحب اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھیں، جیسے مرضی دیکھیں. فتحانہ صاحب، شہباز شریف صاحب جو آزاد کشمیر کی مہم ہے، اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں مزاحمت کا راستہ اپناؤں گا، آ سکتے ہیں اس مہم میں یا بس کمر کی درد جو ہے وہ؟ خلاف کوئی کیس ہوا تو شاید آ جائیں. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو صورتحال الیکشن بڑا واضح ہو گیا ہے. پہلی بات ہے 25 کا ہندسہ ہی پی ٹی اے کے حق میں جاتا ہے، 25 جولائی 2018 ہو یا 2021 ہو. اچھا. دوسرا وہاں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ہمیشہ پرو فیڈرل گورنمنٹ حکومت آئی ہے آزاد کشمیر میں، پچھلے سارے ادوار میں دیکھ لیں، یہ آج کی بات نہیں. تھرڈ، جتنے بھی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے وہ نون سے الگ ہو کر پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں، ان کا پرسنلٹی ووٹ ان کے ساتھ آ چکا ہے. ففتھ، مسلم کانفرنس کا بہت ووٹ بینک ہے، وہ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہیں اور آپس میں ان کی مفاہمت ہو چکی ہے. لیکن فتحانہ صاحب، جب پی ٹی آئی بھی ویسے ہی جیتنے والے لوگوں کو اس طرح آخری ٹائم پہ اپنے اندر شمولیت کروا رہی ہے، تو وہ جو نظریاتی ورکر تھا پی ٹی آئی کا، جو ایک نظریے کی بات تھی، وہ تو پھر پیچھے رہ گئی نا. ایسی بات نہیں ہے، ریموٹ کنٹرول عمران خان کے ہاتھ میں ہی ہے اور جو جہاں سے بھی آ جائے اس کو پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہی چلنا ہوگا. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے فیوچر وزیر اعظم، جہاں تک میں اندازہ لگا سکتا ہوں، سردار تنویر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہ پی ٹی آئی کے نامزد ہوں گے. یہ جسٹ ایک میرا گیس ورک ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے.
ایسی انفطلاعات آ رہی ہیں ان کو, ان کے جلسے بھی, اور جس طرح ان کو وہ ڈپٹی آرگنائزر چیئرمین بنایا گیا ہے کشمیر الیکشن سیل جو پی ٹی آئی کا ہے, وہ اس میں لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو امیدوار وہاں پر جو نمایاں ہیں, جن کے ساتھ لوگ ہیں اور جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دوسری تمام جماعتوں کے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں, یعنی جن کے ساتھ اگر کولیشن بنانی پڑے تو ان میں یہ چیزیں ہیں. میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی انہی کو اپنا وہ امیدوار بنائے گی. رانا صاحب, تو پھر شہباز شریف صاحب اسی نوکری پہ تنخواہ کرتے رہیں گے, اب اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے رہیں گے؟ شہباز شریف صاحب اپنا راستہ بنانے کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو راستہ مل نہیں رہا. جس دن بھی ان کو دیکھیں, جو بات اصل میں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ میں جہاں کچھ بھی پھنسے ہوئے ہیں اس سے کسی طریقے سے نکلیں. ان کے صاحبزادے ایک پر کیسز ہیں, ابھی وہ جیل سے باہر نکلے ہیں تو کافی لمبی قید کاٹنے کے بعد. دیکھیں حمزہ شہباز کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ باقی سیاستدانوں کی طرح اس نے قید کے دن جو ہے نا ہسپتال میں نہیں گزارے. باقی آپ کے سارے لیڈران جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, جو ہی گرفتار ہوتے ہیں ہسپتال کا رخ کرتے ہیں, لیکن حمزہ شہباز جو ہے وہ جیل میں ہی رہا. تو بات یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیٹے بیچارے مفرور ہیں, اشتہاری ہوئے ہیں, ان کے داماد اشتہاری ہوئے ہیں, تو وہ چاہتے تو ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی کردار بنائیں, لیکن وہ بن نہیں پا رہا. اگر کسی جگہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب ہوتی تھوڑی نظر آتی ہے, تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ڈال دیتی ہیں کہ ان بیچاروں کا وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. مریم کو بڑے غور سے سنا ہے, اس دفعہ بہت ایک تبدیلی تھی جو مجھے نظر آتی ہے. باقی رانا صاحب اور فتیانہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ روشنی ڈالیں گے. مجھے جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ اس دفعہ مریم نے بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا ہے وہ عمران خان اور گورنمنٹ کو کیا ہے, ریاستی کسی ادارے کو انہوں نے اس طریقے سے ٹارگیٹ نہیں کیا جس طریقے سے وہ کرتی تھیں. اور اسی حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں ہمیں بہت سی اسپیکولیشن بھی نظر آ رہی ہیں اگلے سال کے الیکشن کے, اگر ہو جائیں الیکشنز تو بہت سی چیزیں اور ہو سکتی ہیں ان کی پارٹیسپیشن. جی فتیانہ صاحب, کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ادارے نواز شریف کی بولی بولیں گے؟ جی میرے خیال پہلے سے ان کی زبان سافٹ ہوئی ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ اچھا ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, بہتری کی طرف جانا چاہیے. ہم اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے, سیاست میں اپنی سیاست کی بات کرنی چاہیے. اپنی جماعتوں کے اندر انہیں چاہیے کہ یونٹی قائم کریں. ہر جماعت, ان کی اپنی جماعتیں ڈیوائیڈڈ ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو دوسری پہ کیا الزام لگائیں گے. پہلے انہیں چاہیے کہ اپنی جماعت کے معاملات ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب, رانا طاہر صاحب آپ کا بھی, اور رینا. میں پروگرام کے خاتمے یعنی اختتام سے پہلے صرف یہی عرض کروں گا کہ پالیسی جو ہے اس میں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا کانفلکٹ ہے. آپ بلوچستان میں جو ناراض لوگ ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. انڈیا جو روزانہ کشمیر میں اتنا ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر رہے ہیں, لیکن اپنے ملک میں ایک جماعت جو صرف ناموس رسالت کی بات کرتی ہے, بہتر ہو کہ اگر آپ اس سے بھی مذاکرات کر کے معاملہ ٹھیک کر لیں. اگر طاقت سے آپ کو نہیں دبا سکے, طاقت سے کچھ اور دوسرے مقاصد حاصل نہیں کر سکے, امریکہ اگر طاقت سے طالبان کو نہیں وہاں پہ شکست دے سکا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کہیں بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.